अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से हैं। आज की जो वीडियो है वो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए है। जो बीएड के जिन स्टूडेंट्स का 8606 का जो पेपर है उस हवाले से और उसकी प्रिपरेशन के हवाले से है। इसमें मुकम्मल जो आप लोगों को इस बुक का 8606 की आपको डिटेल के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आप इस वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग जो है वो अपने पेपर में अपनी वर्डिंग में लिख सकें। लेकिन आपको करना ये होगा, जो भी इसमें पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे वो आप लोग जहन नशीन कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, या जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको लाइक और शेयर लाजमी कर दें। तो जैसे कि दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी पिछले कोड की 8605 की जो वीडियो बनाई गई थी उसमें आप लोगों का अच्छा रिस्पांस था। तो कुछ आप लोगों ने सजेशन भी दी थी जो नेक्स्ट वीडियो बनानी थी उस हवाले से। तो उसमें से एक ये था कि बजाय इसकी कि स्लाइड ओपन करके उसकी जो इंग्लिश पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने की बजाय फिर जो एक चैप्टर होता है उसका जो निचोड़ होता है वो आप लोगों तक शेयर किया जाए, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताया जाए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को कंप्लीट जो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें, और जो एक चैप्टर वाइज आप लोगों को मेन पॉइंट्स और उनकी तमाम डिटेल्स जो है वो एक्सप्लेन कर दिए जाए, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और अपनी वर्डिंग में आप लोग लिखने के काबिल हो जाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो 8606 है इसका नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस पूरी बुक में हमने सिटीज़नशिप यानी कि जो शहरी लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी तालीम के बारे में पढ़ेंगे, और कम्युनिटी यानी माशरे के बारे में पढ़ेंगे, और एंगेजमेंट और इनका जो ताल्लुक़ है उनके बारे में इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम पहला चैप्टर शुरू कर लेते हैं। इसका नाम देख लेते हैं सोसाइटी कल्चर, और तो यानी सोसाइटी कल्चर और माशरा और सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंग्लिश भी साथ साथ बताता जाऊँ और उर्दू भी बताता जाऊँ, लेकिन ताकि दोनों जो स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो भी अपनी वर्डिंग में लिख सकें इंग्लिश में, और जो उर्दू में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकें। और अगर पेपर सिर्फ इंग्लिश में आता है तो आप लोग इस काबिल हों कि उसको ट्रांसलेट कर सकें और आप जान सकें कि हम उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने सोसाइटी कल्चर और माशरा और सकाफ़त के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं और इनका असरात क्या होते हैं। तो इनके बारे में कंप्लीट जो है हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जो सोसाइटी या माशरा जो होता है ये एक ही बात होती है, वो होता है लोगों का ग्रोह होता है जो एक जगह पर रहते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं एक जगह पर रहते हैं और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात कायम करते हैं, एक दूसरे के साथ जो लेन देन करते हैं और एक जगह पर रहते हैं, इसको कहते हैं सोसाइटी। वो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो एक सोसाइटी या माशरा तश्कील देते हैं। तो हर माशरे में जो माशरा होता है वो अपने सोशल स्ट्रक्चर बनाता है या समाजी ढांचा बनाता है। सोसाइटी या माशरे के जो कवायद व ज़ाब्त होते हैं, कवानीन होते हैं कि हमने किस तरह रहना है, और क्या कुछ जो है वो हर माशरे के अपने अपने जो कवायद होते हैं, अपने ज़ाब्त होते हैं, अपने कवानीन होते हैं, रस्म व रिवाज होते हैं, उनको कहा जाता है कि ये उनके सोशल स्ट्रक्चर हैं, या उर्दू में हम कहते हैं कि समाजी, हर माशरे का, इस माशरे का ये समाजी ढांचा है। मतलब उसके कवायद व ज़ाब्त का नाम सोशल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और समाजी ढांचा भी उर्दू में कहते हैं। इसके बाद जी पॉइंट आ जाता है माशरती तामुल, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। वो क्या होता है? माशरती तामुल या माशरती जो ताल्लुकात होता है, ये जो माशरे में जो अफराद रहते होते हैं वो आपस में माशरती ताल्लुकात की बुनियाद पर वो अपने माशरती तामुल या सोशल इंटरेक्शन पैदा करते हैं। जैसे कि एक वालदैन या औलाद होती है, वो आपस में माशरती तामुल करते हैं या सोशल इंटरेक्शन करते हैं, या बहन भाई का एक
माशरती तामुल होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, एक ऑफिसर और उसके जो मातहत होता है उसके दरमियान भी एक माशरती तामुल होता है। ये आपस में जो तल्लुकात या रवैये जो इख्तियार करते हैं उसको बेसिकली कहा जाता है कि ये माशरती तामुल है। ये किस तरह का माशरती तामुल है? ये हर माशरे के अपने आदाब और कवायद व ज़ब्त के मुताबिक जो है वो माशरती तामुल पैदा किया जाता है या कायम किया जाता है। इसके बाद जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि जो माशरती तामुल की अहमियत क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन क्या है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कितना ज़रूरी होता है और कि माशरे में कितना इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो माशरती तामुल जो होता है ये माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें फिर टाइप्स आ जाती हैं कि कौन कौन से जो माशरती तामुल होते हैं एक माशरे में, किस तरह के जो माशरती तामुल होते हैं या इसकी इकसाम के बारे में। तो माशरती तामुल क्योंकि अगर हम देख लें उस सबसे पहले बात की जाती है कि छोटे बच्चों का जो तामुल होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है माशरे में। उससे बच्चा जो है अपने जो रिश्तेदारों को और दूसरे लोगों को पहचानता है जो माशरे में रहते हैं। मसलन अगर वो खेल कूद में जाता है तो उससे भी वो सीखता है कि दूसरों के साथ जो ताउन करता है, दूसरों के साथ जो ताल्लुक़ कायम करता है, उससे भी एक छोटे बच्चों का जो है वो माशरती तामुल पैदा होता है। तो एक समाजी तामुल की तरक्की या प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन से भी हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। इससे भी फ़ायदा होता है जब बच्चे अपने हम उम्र लोगों के साथ या दूसरों के साथ जब सोशल इंटरेक्शन करते हैं या माशर जिसे तामुल कहते हैं वो तामुल करते हैं तो इससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके बाद बताया गया है जी उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इससे ये होता है कि एक नेटवर्क बनता है, मतलब लोग जुड़ जाते हैं जब आप एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं और मुखालफिन को अपना बनाया जाता है। मतलब अगर आप किसी मुखालिफ को साथ बैठ के, अगर कोई आपका मुखालिफ है उसके साथ बैठ के तामुल करते हैं तो उससे भी वो जो आपका हो जाता है, आपके जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो क्लियर होती हैं और उससे भी फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह मुस्बत रवैया भी अपनाए जाते हैं जिससे कि यानी कि अगर आप तामुल करते हैं तो उससे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, एक मुस्बत रवैया और पॉजिटिव नेचर जो है वो उभर के सामने आती है। तो इससे ये जो माशरती तामुल है इससे ये चीज़ें जो है इस माशरे में एक अच्छा फ़ायदा होता है। एक ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोग जो हैं एक दूसरे के साथ तामुल करें। अगला पॉइंट है जी, अगला क्वेश्चन है कि कल्चर क्या होता है। बेसिकली जो कल्चर है ये एक लातीनी लफ्ज़ है। किसी भी माशरे में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो रहन सहन होता है या तर्ज़ ज़िंदगी होता है उसको कहा जाता है ये कल्चर है। और ये कल्चर जो है नस्ल दर नस्ल यानी कि मुंतकिल होता रहता है। तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जो मुल्क होता है या हर जगह पर रहने वाले लोग होते हैं उनका एक अपना कल्चर होता है, एक अपना रहन सहन होता है। तो पाकिस्तान में भी हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका कल्चर किस तरह का है। तो इसमें जी पाकिस्तान की जो सकाफ़त है, सकाफ़त या कल्चर एक ही बात है। इसमें एक इस्लामी इक़दार आ जाते हैं जी, इस्लामी इक़दार, उसमें फिर इस्लामी इक़दार से इस्लामी त्यौहार आ जाते हैं और इनके जितने भी इस्लाम के रिलेटेड और मज़हब के रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो इस्लामी इक़दार में आ जाते हैं। इसके बारे में बताना है कि वो पाकिस्तान में किस तरह के इक़दार हैं, इस्लामी इक़दार किस तरह अपनाए जाते हैं। तो उसके बाद मजहबी त्यौहार आ जाते हैं, कौमी और इलाकाई ज़बान आ जाती है। एक कौमी ज़बान होती है, फिर एक इलाकाई ज़बान होती है, हर इलाके की अपनी अपनी ज़बान होती है। मखलूत सकाफ़त है ये एक मिक्स सकाफ़त है, यानी कि बहुत सारी सकाफ़तों का एक मरबा है या मिलकर एक सकाफ़त बनी है, उसका नाम है पाकिस्तानी सकाफ़त। और ये कीमती अदब, इसमें जो इसका अपना ही एक कीमती अदब है, हर ज़बान की अपना अपना यानी कि शायर होते हैं और उनकी जो एक पैगाम होता है वो अदब जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसके बाद आप पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसमें आप इनके लिबास के बारे में बता सकते हैं, मेले और जश्न जो तकरीबात होती हैं उसके बारे में बता सकते हैं, दस्तकारियाँ होती हैं, फ़न और तमीर होता है, तफरी सरगर्मियाँ, खेल, तालीम, उलमा, मशाइख और सूफ़ी शायर के बारे में आप लोग इसमें लिख सकते हैं। पाकिस्तानी सकाफ़त में जितना आप लोग लिख सकें, इस खेल के बारे में भी बता सकते हैं और अपनी जितनी भी लेंथ अप करना चाहें अपने उसको आप बढ़ा सकते हैं और इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं।
تو اس کی ثقافت جو ہوتی ہے اس کو جو اگلی نسل میں منتقل کرنا اور اپنے بچوں میں یعنی کہ نسل در نسل جو اس کی منتقلی ہوتی ہے اس کا جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ ثقافت کے لیے اور کلچر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی آپ ثقافت کو پڑھنا چاہیں یا اس کو آپ برقرار رکھنا چاہیں کسی بھی کلچر کو، تو اس کے لیے اس کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے وہ گروپس اینڈ گروپس ڈائنامکس مطلب گروہ اور گروہی حرکات کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو گروہ ہوتا ہے یا گروہی حرکات ہوتے ہیں یا گروپس ہوتے ہیں، ان کی کیا مقاصد ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کا تعلیم کے حوالے سے ان کا کیا اہمیت ہے، اور معاشرے میں ان سے کہ کیا مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے ایک معاشرے میں۔ تو اس حوالے سے کمپلیٹ جو ڈیٹیل ہے وہ اس چیپٹر میں ہوگی، اور ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور مین پوائنٹ بھی اس کے جو ہیں وہ بھی ایکسپلین کر دیے جائیں گے۔ تو جو گروہ یا گروہی حرکات ہوتے ہیں یا گروپ کی ڈائنامکس ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ اس کو گروپ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے ہم گروپس بناتے ہیں، ہم اسٹڈی کے لیے یا پڑھنے کے لیے ایک گروپ بناتے ہیں، یا کوئی اپنے مقصد حاصل کرنا ہے یا کوئی ہم نے اپنا حق لینا ہے اس کے لیے گروپ بناتے ہیں۔ تو اس کا جو معاشرے میں کیا کردار ہوتا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہے جی گروہی حرکات کی اہمیت، یعنی کہ امپورٹنس آف گروپ ڈائنامک، کہ گروپ کی جو گروہی بندی کی جاتی ہے، گروپ بندی کی جاتی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا ضروری ہے یہ معاشرے میں، اور اس سے کیا کیا جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو گروپ کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جو ایک شخص جو کام کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ زیادہ جو گروپ کی شکل میں کام کرتے ہیں لوگ، وہ زیادہ بہتر اور جلدی کام کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی مقصد حاصل ہو تو اتنی جلدی اگر ایک بندہ اس کو مقصد حاصل کرنے کے لیے لگا رہے تو وہ زیادہ ٹائم لے گا، اور وہ اتنی زیادہ جلدی اس کو اچیو نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ ایک گروپ کی شکل میں کام کرے تو وہ اس کو جلدی جو ہے اچیو کر لے گا، اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کر لے گا۔ لیکن جو ایک معاشرہ ہوتا ہے اس میں بہت سے یعنی کہ مقاصد کے لیے اور بہت سے پہلو کے لیے جو ہے گروپ بنائے جاتے ہیں۔ ہم نے وہ دیکھ لینے ہیں کہ کون کون سے جو پہلو ہوتے ہیں جس کے لیے گروپس بنائے جاتے ہیں معاشرے میں۔ کسی بھی جو گروپ ہوتا ہے اس کا جو نفسیاتی جو پہلو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ کسی بھی جو گروپ بنایا جاتا ہے اس میں کسی ایک فرد کا یا انفرادی سوچ نہیں ہوتی، اس میں اجتماعی سوچ ہوتی ہے۔ تمام جو گروپ ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے، اس لیے یہ نفسیاتی لحاظ سے جو گروپ ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سائنسی پہلو ہے جی، کچھ لوگ جو سائنسدان ہوتے ہیں وہ کسی کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک گروپ بناتے ہیں، اور وہ اپنے یعنی کہ بہت سے سائنسدان مل کے ایک کوئی بھی کام کرتے ہیں یا اس کو جو سائنسی لحاظ سے گروپ بناتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرتی پہلو ہے، معاشرے کے لحاظ سے گروپ بنائے جاتے ہیں، یا عملی پہلو ہے یا ذاتی پہلو ہے۔ کوئی بھی شخص جو ذات کے لیے بھی اپنے کسی ذات کے لیے بھی بتا کر کے اس مقصد کے لیے میں گروپ بنانا چاہتا ہوں، اور اس میں لوگ گروپ بنا کر اپنے جو مقاصد ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سوشلائزیشن، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس چیپٹر میں کہ سوشلائزیشن ہوتی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے جو فوائد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، تو اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سوشلائزیشن جو ہوتا ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی لوگوں کا، جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو رہن سہن کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یا جو زندگی گزارنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو سوشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ سوشلائزیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ جو معاشرے میں جو قواعد و ضابط بنائے جاتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں معاشرے میں، ہر معاشرے کے جو مختلف قوانین ہوتے ہیں رہنے کے اور باقی تمام معاملات کے، اس کو جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اس کو بھی سوشلائزیشن کہا جاتا ہے۔
اب جو سوشلائزیشن ہے یہ کتنے قسم کی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے فطری بھی ہو سکتی ہے، نیچرل سوشلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور پلانڈ یا منصوبہ بندی سوشلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ فطری کس طرح ہوتی ہے؟ جو فطری اس طرح ہوتی ہے، جو بچے ہوتے ہیں وہ نیچرل طور پر، قدرتی طور پر جو ہے کھیلتے ہیں، پھر وہ سیکھتے ہیں، اور معاشرے کے جو قواعد ہوتے ہیں، قواعد و ضابط ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر وہ جو اپنے آپ کو اس کے مطابق یعنی کہ زندگی گزارتے ہیں، وہ نیچرلی طور پر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو نیشنلائزیشن ہو رہی ہے یا سوشلائزیشن جو ہو رہی ہے، معاشرت ہو رہی ہے بچے میں، وہ قدرتی طور پر اور نیچرل ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو منصوبہ بندی کے مطابق بھی ہوتی ہے، یعنی کہ پلینڈ سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے، کہ ایک پلان بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک معاشرے میں سکول بنائے جاتے ہیں تاکہ اس میں جو معاشرے کے بارے میں اس کو سیکھا جائے، اور باقی جو ادارے بنائے جاتے ہیں تاکہ جو ایک بچہ ہے وہ اس وہاں جا کر وہ اپنی جو سوشلائزیشن ہے، معاشرے کی جو معاشرت ہے، اس کو سیکھ سکے۔ تو اس کو جو کہتے ہیں سوشلائزیشن، پلان سوشلائزیشن یا منصوبہ بندی کے تحت سوشلائزیشن۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہوتی ہے مثبت معاشرت یا پوزیٹیو سوشلائزیشن۔ یہ اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک بچے کو یعنی کہ انعام وغیرہ دے کر، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو یعنی کہ اپریشیٹ کر کے، اور اس کو اپریشیٹ کر کے جو کی جاتی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اس طرح جو معاشرت کی جاتی ہے یا جو سوشلائزیشن کی جاتی ہے، اس کو جی پوزیٹیو سوشلائزیشن یا مثبت معاشرت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے منفی سوشلائزیشن۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہوتی ہے یہ غصہ یا تنقید کے ذریعے کی جاتی ہے، جب کوئی لوگ معاشرے میں غلط کام کرتے ہیں یا جو معاشرت کے جو قواعد و ضابط ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کام کرتے ہیں، تو پھر ان پہ غصہ کیا جاتا ہے، یا ان کو غصہ کیا جاتا ہے، یا ان کو یعنی کہ معاشرے سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے معاشرے میں، یا ان سے معاشرے میں یعنی کہ بائیک آؤٹ کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منفی سوشلائزیشن۔ اور اس طرح بھی معاشرت میں یعنی کہ وہ کی جاتی ہے، سوشلائزیشن کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹائپس آف سوشلائزیشن یعنی کہ سوشلائزیشن کی اقسامز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنی ہوتی ہیں۔ وہ ابتدائی یا پرائمری سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے، اس کے بعد سیکنڈری سوشلائزیشن، اور اس کے بعد جی ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن یعنی ترقی یافتہ نشوونما سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے۔ جو ابتدائی پرائمری سوشلائزیشن ہوتی ہے، اس میں یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ ایک بچہ ہوتا ہے، نیچرلی طور پر وہ جب دوسرے لوگوں کو دیکھ کر جو سوشلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے، مطلب وہ اگر اس کا باپ کوئی کرکٹر ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ اس کو دیکھ کر وہ ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے یا کرکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کا جو پیشے ہوتے ہیں ارد گرد، ان کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو وہی شوق اور پسند جو ہے وہ اپنے آپ میں پیدا کر لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی پرائمری سوشلائزیشن۔ اور اس کے بعد جو سیکنڈری سوشلائزیشن ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ خاندان سے نکل کر، اپنے گھر سے نکل کر باہر جو لوگ ہوتے ہیں، باہر جو گروپس ہوتے ہیں یا جو ادارے وغیرہ ہوتے ہیں، سکولز وغیرہ، ان میں جا کر جو چیزیں سیکھتا ہے وہ سیکنڈری سوشلائزیشن کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیولپمنٹ سوشلائزیشن۔ یہ تب ہوتی ہے جب ایک بندہ میچور ہوتا ہے، تو اس کو ایک تنظیم کے ذریعے، اس کو کسی مقصد کے لیے اس میں یعنی کہ ایک موٹیویشنل زبان کے ذریعے سے، یا اس کو کچھ تقریر کے ذریعے سے جو نیشنلائزیشن معاشرت سکھائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن یا ترقی یافتہ نشوونما یا سوشلائزیشن۔ اس کے بعد جو ترقی یافتہ یا نشو و نمائی سوشلائزیشن یا ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن ہوتی ہے، وہ کسی تنظیم کے ذریعے سے کسی ایک پوری یعنی کہ ایک گروپ کی شکل میں یا ایک تنظیم کو سکھائی جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ سکلز سکھائی جاتی ہیں، ان کی نشو و نما کی جاتی ہے، ان کو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو کسی مقصد کے لیے سکھائی جاتی ہیں جو چیزیں، وہ جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹل سوشلائزیشن۔ اس کے بعد کچھ بتایا جاتا ہے کہ سوشلائزیشن کس کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے ادارے وغیرہ کیا ہوتے ہیں، اور یہ خاندان میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سوشلائزیشن ہوتی ہے جو مختلف اداروں کے ذریعے یا مختلف یعنی کہ لوگوں کے ذریعے سوشلائزیشن کی جاتی ہے، ان میں اچھی عادات پیدا کی جاتی ہیں، معاشرے کے جو قواعد و ضابط ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ تو اس میں خاندان آ جاتا ہے، مدرسے یعنی سکول بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ذرائع ابلاغ آ جاتا ہے،
اور دیگر کچھ ادارے ہوتے ہیں جو اس کو سوشلائزیشن سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لاسٹ جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک معاشرہ ہوتا ہے اس میں اسکول کا کیا کردار ہوتا ہے، تو اور جو اسکول ہوتا ہے وہ بچے کو معاشرت کس طرح سکھاتا ہے، یا ڈیفائن اسکول ایز اے سوشل انسٹیٹیوٹ، آلسو ڈسکس فنکشنز آف اسکول ایز اے سوشل انسٹیٹیوٹ۔ تو یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جو اسکول ہوتا ہے اس میں بیسیکلی معاشرت ہی سکھائی جاتی ہے، جو معاشرے کے ایک کچھ سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، کچھ بکس پڑھائی جاتی ہیں جس میں جو معاشرہ ہوتا ہے جو اس کے حساب سے نصاب پڑھایا جاتا ہے، جس سے بچے میں جو معاشرے کے قواعد و ضابطے ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، وہ بچہ ان کتابوں کو، ان نصاب کو پڑھ کر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر عمل کر سکے، جو معاشرے کے قواعد و ضابطے ہیں اس کے بارے میں اپنے آپ میں وہ سوشلائزیشن اس میں پیدا ہو سکے۔ تو اس میں جو اسکول میں ہے وہ معلم یعنی کہ استاد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ وہی نصاب پڑھا رہا ہوتا ہے، وہی کتاب پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو استاد ہوتا ہے اس کا بہت اہم جو کردار ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے معاشرتی ادارے سے کیا مراد ہے، اور معاشرتی ادارے کی تعریف اور خصوصیات بیان کریں۔ یعنی کہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ معاشرتی جو ادارے ہوتے ہیں جو معاشرت سکھاتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، بیسیکلی یہی چیزیں پڑھنی ہیں، یعنی سوشل انسٹیٹیوٹس جسے کہ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سوشل انسٹیٹیوشنز، مطلب معاشرتی ادارے، ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کون کون سے ادارے ہوتے ہیں جو کہ معاشرت سکھاتے ہیں، اور ان کے نام، ان کی اقسام اور ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ ان کے جو امپیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کمپلیٹ جو ہے وہ اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے معاشرتی ڈھانچے ہوتے ہیں، مطلب جو معاشرتی ان ڈھانچوں کو، جو کہ وہ معاشرتی ڈھانچے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں قواعد و ضابطے ہیں، جو معاشرے کے قوانین ہیں، جو ان کے روایات ہیں، اس پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو وہ یعنی کہ اس پر عمل کرنے کا عمل کرواتے ہیں، اور ان ڈھانچوں کو ہم معاشرتی ادارے کہتے ہیں۔ جو معاشرتی ادارے ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی جو انفرادی زندگی ہے اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ انفرادی طور پر ایک دوسروں کے ساتھ جو میل جول کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی پاکستان کے متعلقہ سماجی اداروں کی اہمیت۔ جو پاکستان کے متعلقہ جو سماجی ادارے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کس لیے بنے ہوئے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، تو یہ جی غربت کو دور کرتے ہیں، ناخواندگی یعنی کہ لٹریسی ریٹ، یعنی کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو یعنی کہ ان میں تعلیم کا فروغ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کرپشن، پاکستان میں جو کرپشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دہشت گردی ہے اور بیرونی قرضے ہیں، پانی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ قیادت کا جو فقدان ہے، یعنی کہ قیادت جو ایک بہتر قیادت نہیں آ رہی یا قیادت کی کمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور آبادی کی جو کثرت ہے، جو بڑھ رہی ہے پاپولیشن، اس کو جو کم کرنے کے لیے اور اس کو جو مینٹین رکھنے کے لیے بھی یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آلودگی ہے اور صوابیاتی پرستی، یعنی کہ ہر بندہ جو ہے اپنے صوبے کے لحاظ سے اور اپنے سوچ رہا ہوتا ہے، جو ملک کے لحاظ سے وہ نہیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے، اس سوچ کو دور کرنے کے لیے پاکستان میں یہ سماجی ادارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی سیاسی اداروں کے خاص مقاصد کیا ہوتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہوتے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، یا پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ قانون کے قواعد و ضابط کو یعنی کہ اداروں کے تحت بنانے میں یہ کردار ادا کرتے ہیں، کہ جو بھی قانون بنائے جائے ان کے جو قواعد و ضابط ہوں وہ اداروں کے تحت بنائے جائیں، اور قانون کا اطلاق کرنا یعنی کہ قانون پر عمل درآمد کروانا ایک کے لیے بھی یعنی کہ ادارے بنائے جاتے ہیں، جیسے پولیس وغیرہ بنائی جاتی ہے یا فوج بنائی جاتی ہے۔ تصادم اور جھگڑے کو انصاف کے ساتھ طے کرنا، اس کے لیے بھی کچھ ادارے بنائے جاتے ہیں، ان میں عدالتیں بھی آ جاتی ہیں، اور معاشرے کے ارکان کی فلاح و بہتری کے لیے بھی کچھ یعنی NGOs وغیرہ جس طرح بنائی جاتی ہیں، ادارے بنائے جاتے ہیں، اور معاشرے کو بیرونی خطرات سے تحفظ فراہم کرنا، اس میں پھر
وہ فوج بھی آ جاتی ہے، دوسرے جو معاشرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں وہ بھی ادارے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، جو تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جسے کہتے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہوتا ہے سوشلائزیشن میں یا معاشرت میں؟ تو ان کا یہ کام ہوتا ہے، یہ جو فرائض ہوتے ہیں تعلیمی اداروں کے وہ ہوتا ہے ثقافت کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی جیسے کہ نصاب میں پڑھا دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، تو اس طرح جو دوسری نسل آتی ہے وہ جب پڑھتی ہے تو وہ بھی اس جو ثقافت ہوتی ہے اس کو پھر زندہ رکھے ہوتی ہے، نسل در نسل ایسے منتقل ہوتی رہتی ہے سوشلائزیشن یا معاشرت۔ یہ جو ہے پیشہ ورانہ، یعنی کہ ایک لوگوں کو جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو پیشہ ورانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو اس قابل بنا دیتی ہے تعلیم کہ وہ جو ہے قابل افراد ہوتے ہیں ان کا جائزہ لے سکیں، وہ پہچان سکیں کہ کون قابل ہے کون نہیں ہے۔ تو اس کی پہچان کے لیے بھی جو ہے تعلیمی اداروں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس قابل یعنی کہ لوگوں کو بنائیں۔ تو جو معاشرے کے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہنرمند ہوتے ہیں وہ تیار کرنا بھی تعلیمی اداروں کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے سماجی یا معاشرتی کنٹرول یا سوشل کنٹرول جسے کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے معاشرے میں، اور یہ کس طرح کام کرتا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو جو معاشرتی کنٹرول ہوتا ہے یا سوشل کنٹرول، اصل میں یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے سے جو معاشرے کے قوانین ہیں اس پر جو عمل درآمد کروایا جاتا ہے لوگوں کو، یعنی کہ جن طریقے سے جس میتھڈ سے آپ لوگ یعنی کہ اس کو عمل درآمد کرایا جاتا ہے لوگوں کو کہ جو یہ ایک معاشرے میں قوانین ہیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے ایک کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ میتھڈ ہوتے ہیں۔ ان میتھڈ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ معاشرتی کنٹرول یا سوشل کنٹرول۔ تو اس کی کچھ اقسام ہوتے ہیں جس میں سماجی کنٹرول بھی آ جاتا ہے، یعنی کہ سوشل کنٹرول بھی آ جاتا ہے، اور معاشرتی کنٹرول بھی آ جاتا ہے۔ اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک دوسرے کو جو معاشرتی آداب ہوتے ہیں اس کا پابند بناتے ہیں، تو وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سوشل کنٹرول یا سماجی کنٹرول۔ اس کے بعد ہے جی سماجی کنٹرول کا طریقہ کار، یا اس کو کہہ سکتے ہیں میکانزم آف سوشل کنٹرول۔ بھئی ان کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، کس طرح کنٹرول کیے جاتے ہیں؟ تو اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ مذہب بھی ہوتا ہے، کہ ایک جو مذہب ہوتے ہیں اس کے قواعد و ضابط ہوتے ہیں، اس کے قوانین ہوتے ہیں، وہ پھر جو اس کے مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا یعنی پابند بناتا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، جو مذہب کے قوانین ہیں وہ اس پہ چلیں، جس چیز کے مذہب اجازت دیتا ہے اس کو ہی وہ کریں، جس کی اجازت نہیں دیتا وہ اس کو نہ کریں۔ تو اس طرح مذہب بھی ایک جو معاشرتی کنٹرول کرتا ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے جو ہے معاشرتی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد رسم و رواج ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے کچھ رسم ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسم و رواج پر، یا جو رسم و رواج ہوتے ہیں لوگ اپنے طور پر بھی نیچرلی طور پر بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے قوانین پر عمل کریں۔ تو یہ بھی جو ہوتا ہے سوشل کنٹرول ان کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سوشل کنٹرول ہوتا ہے وہ تعلیم کے ذریعے بھی کی جاتا ہے۔ تعلیم بھی سکھاتی ہے کہ آپ نے کس طرح جو معاشرت کرنی ہے، کون کون سی چیز کرنے ہیں، کون کون سی چیزیں نہیں کرنے ہیں، جو قواعد و ضابط ہوتے ہیں معاشرے کے وہ تعلیم بھی سکھاتی ہے۔ اس کے بعد ریاست بھی اس چیز کو کنٹرول کرتی ہے کہ جو اس کے جو قواعد و ضابط ہوتے ہیں معاشرے کے وہ اس پر عمل درآمد کرواتی ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد خاندان بھی ہوتا ہے، خاندان کے لوگ بھی یعنی کہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اس پر جو عمل درآمد کریں۔ تو یعنی کہ اگر وہ کوئی شخص اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کو بائیکاٹ بھی کیا جاتا ہے، یا جو عمل درآمد کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، یا ان کو نہیں کرتے تو ان کو طنز مزاح بھی کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ وہ جو معاشرے کے قوانین ہیں اس پر عمل درآمد کریں۔
اس کے بعد جو ایک استاد ہوتا ہے میں جو ہوتے ہیں استاد ہوتے ہیں وہ بھی اس چیز کو یعنی کہ وہ سکھاتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ نصاب پڑھا رہے ہوتے ہیں اور نصاب میں معاشرت سکھائی جاتی ہے، تو وہ اس نصاب پڑھا کر بھی بچوں کو جو ہے معاشرت کو کنٹرول کرنے میں وہ سوشلائزیشن کنٹرول جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے اپنی جو پیشہ ورانہ قابلیت ہے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے، اور دوسری جو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بچوں کو کہ وہ جو قواعد و ضابطے ہیں جو اسکول کے ہیں یا وہ معاشرے کے ہیں وہ اس پر عمل کروا رہا ہوتا ہے بچوں کو۔ وہ اسکول اینڈ کمیونٹی ہے، یعنی اسکول اور کمیونٹی کے درمیان جو تعلق ہوگا یا جو ان کے درمیان ان کا جو کردار ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، ان کے مقاصد اور ان کے تعلق سے جو معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے بارے میں اس پورے چیپٹر میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، تو وہ چیزیں ہم دیکھ لیں گے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ایک سکول ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک معاشرے کی اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے کا حصہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو سکول میں جو پروگرامز پڑھائے جاتے ہیں، جو بکس وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں، وہ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہی وہ نصاب وغیرہ اس کے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جو سکول ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ایک اکائی ہوتا ہے، اور یہ بہت معاشرے میں ہونا اس کا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اسکول کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ معاشرتی روایات اور اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں، جو معاشرے کے اصول ہوتے ہیں اسی پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو جو سکول ہوتا ہے سکول میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو کتابیں وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں ان کے جو وہ کہ اگر کسی شخصیت کے بارے میں ہوتا ہے تو ان کے جو معاشرتی عمل ہوتا ہے، ان کی زندگی ہوتی ہے، ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ جو طلباء ہوتے ہیں پھر وہ ان سے سیکھ سکیں اور وہ پھر دیکھ سکیں کہ کہ اس نے اپنے جو معاشرتی مسائل ہیں اس کو کس طرح حل کیا ہے، اس نے معاشرے میں کس طرح زندگی گزاری ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو معاشرتی مسائل ہوتے ہیں یا معاشرے میں رہنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ پھر اس کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاکستانی جو معاشرہ ہے اس میں استاد اور جو سکول ہے اس کا کیا کردار ہے، مطلب جو پاکستانی معاشرہ ہے اس پر جو سکول کے کیا اثرات یعنی کہ اس پہ ہوتے ہیں اور جو ایک استاد ہوتا ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معاشی ترقی کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جو سکول ہوتا ہے یا ایک استاد ہوتا ہے وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، وہ تعلیمی یافتہ بناتا ہے، وہ پھر جو بچے ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں کسی یعنی جابز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں، کسی فیکٹری میں جاتے ہیں، کسی میلز وغیرہ میں جاتے ہیں یا دوسرے جو اداروں میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ محنت کرتے ہیں۔ تو وہ محنت کے نتیجے میں وہ پھر جو ہے جو کچھ چیزیں پروڈکٹ ہوتی ہیں یا جو بھی ترقی ہوتی ہے ملک میں ترقی ہوتی ہے تو اس سے جو ملک ایک خوشحال ہوتا ہے اور وہ ملک جو ہے معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیشن یعنی کہ برداشت اور تحمل جو ہے وہ بھی جو وہ ہمیں تعلیم کے ذریعے سے ہی یعنی کہ ہم سیکھتے ہیں کہ دوسروں کی جو رائے کو بھی سیکھتے ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ہوتے ہیں، ہم خیال بھی ہوتے ہیں اور یعنی کہ ہماری سوچ کے مختلف بھی لوگ ہوتے ہیں اسکول میں، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹائم سپینڈ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں تو پھر ہمارے جو ہم میں برداشت آتی ہے، دوسروں کے جو نقطہ نظر اس کو سننے کا ایک تحمل پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اثر پڑتا ہے سکول سے معاشرے میں جو برداشت اور تحمل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے اسکول میں سکھایا جاتا ہے۔ جب آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ مختلف سبجیکٹس وغیرہ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے جو گھریلو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، تو پھر یہ بھی ایک یعنی کہ ملک میں اس میں بہتری آتی ہے کہ لوگ اپنے جو گھریلو مسائل ہیں ان کو بھی اگر وہ تعلیمی یافتہ ہیں تو اس کو اچھی طرح سے اس کو سولو کرتے ہیں اور اس کو جو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ جو اگر ہم تعلیمی یافتہ ہیں، ہم اگر اسکول میں جاتے ہیں تو یہ جو اسکول ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے وہ اپنے طلباء کی اپنے اسٹوڈنٹس کی جو معیار زندگی ہے، ایک معیار ہوتا ہے زندگی کا، وہ بہتر بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس میں جو اس کو درست اور غلط اگر کسی کو اگر جو تعلیمی یافتہ ہے شخص ہوتے ہیں وہ اچھے اور برے کا ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے، زیادہ پتہ ہوتا ہے۔
اس کے بعد ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ایک قومی جو جذبہ ہوتا ہے وہ لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم جو ہے ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں۔ جو ایک دوسرے کی جو تخریب کاری ہوتی ہے، شدت پسندی یا انتشار پسند جو سوچ ہوتی ہے، اس کو جو خاتمے کے لیے بھی تعلیم جو ہے معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو پوری قوم جو ہوتی ہے پھر مستحکم ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے، اور اپنی تمام جو ہوتی ہیں اپنی صلاحیت ہوتی ہے اس کو پھر ملک کی بہتری کے لیے وہ خدمت سر انجام دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو کریکٹرسٹک آف افیکٹو ٹیچر، مطلب جو ایک کامیاب اور مؤثر استاد ہوتا ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، پھر ان خصوصیات سے جو ایک معاشرے میں جو یعنی کہ جو فائدے ہوتے ہیں، جو یعنی کہ فوائد ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے کریکٹرسٹک آف افیکٹو ٹیچر میں آپ نے جو ایک آئیڈیل ٹیچر ہوتا ہے، ایک بہتر ٹیچر ہوتا ہے، اس کی جو کچھ خصوصیات ہیں وہ جتنی آپ لوگوں کو آتی ہیں وہ لکھ دینی ہے، اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو شیئر بھی کر دیتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ایک بہتر ٹیچر کی جو خصوصیات ہوتی ہے وہ مزاح کی حیث ہوتی ہے، مطلب سینس آف ہیومر جسے کہتے ہیں وہ ہے، یعنی کہ ایک نارمل رہتا ہے، وہ زیادہ تناؤ کا شکار نہیں رہتا یا زیادہ غصے والا نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ نارمل ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ ہنستا بھی ہے، ان کے ساتھ کوپریٹیو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہے وہ مزاح کی حس جسے کہتے ہیں یا سینس آف ہیومر کہتے ہیں۔ جو ایسے ٹیچر ہوتے ہیں پھر ان کو جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، ان کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کی بات کو پھر وہ غور سے سنتے بھی ہیں، اور وہ ان میں جو وہ بھی کویسچن آنسر کرتے ہیں یا وہ سبق وغیرہ پڑھاتے ہیں تو پھر وہ بچے ان کے ساتھ انگیج رہتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے اس رویے سے بھی جو ہے فائدہ پہنچتا ہے۔ جو ایک آئیڈیل استاد ہوتا ہے، جو ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے، اس کی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مزاح کی حص اس میں ہوتی ہے، سینس آف ہیومر جو ہوتا ہے وہ اس کا اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ایک آئیڈیل استاد ایک جو کہتے ہیں کہ جو افیکٹو ٹیچر ہوتا ہے، جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے، اس پر جو ایک اور رویہ ہوتا ہے وہ مثبت رجحان ہوتا ہے۔ اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اپنا مثبت رویہ رکھتا ہے، وہ کلاس میں بھی کوشش کرتا ہے کہ جو طلبہ ہیں ان کا جو رویہ ہے اور اس کو مثبت رکھا جائے، کوئی نیگیٹو چیز اور تھنکنگ جو ہے وہ کلاس میں پیدا نہیں ہونے دیتا۔ مثلاً بھی کوئی بھی مشکلات آ جاتی ہے کلاس میں، کچھ بھی مسائل ہو جاتے ہیں کلاس میں اسٹوڈنٹس کے سامنے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو پازیٹیو لے، اس کو جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اگر کوئی جو بچہ ہے اس کو کسی استاد کو کہتا ہے کہ کوئی کام پوچھتا ہے اور استاد کو وہ نہیں آتا، تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ استاد جو ہے اس پر سختی کرتا ہے، اس کو ڈرا دھمکا کے بیٹھانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک پازیٹیو ایک اچھے رسپانس کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اگر اس کو نہیں آتی تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں آتی، میں صبح آپ کو بتا دوں گا، یا پھر وہ خود بیٹھ کے وہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد بچے کو بتاتا ہے۔ اس سے بچوں میں بھی ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا استاد ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹیو ہے، اور اس کی جو پازیٹیو سوچ ہے، پھر بچوں میں بھی یہی پازیٹیو اور جو مثبت سوچ ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ہائی ایکسپیکٹیشنز، یعنی کہ توقعات کی بلندی ہے۔ یہ توقعات کی بلندی، جو ایک معلم ہوتا ہے، اچھا استاد ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو توقعات ہیں اپنے طلباء سے، اپنے آپ سے، وہ زیادہ ہائی رکھتا ہے، بہت زیادہ رکھتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب طلباء سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہر طلباء سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اچھے یعنی کہ آتے ہیں۔ اگر ایک ڈیل بچہ ہے اس سے بھی وہ اس کو کانفیڈینس دیتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ ہے کہ آپ نے 90+ مارکس لینے ہیں، اگر وہ اپنے طلباء سے یہ بات کر دیتا ہے تو پھر وہ بچے میں ایک مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، ایک اس میں بھی توقع پیدا ہوتی ہے کہ استاد مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یہ توقعات کر رہا ہے، تو مجھے بھی پھر وہ بچہ زیادہ کوشش کرتا ہے، پھر اس کے جو رزلٹ ہوتے ہیں وہ بہتر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو جو تسلسل ہے اس کو بھی بحال رکھنا چاہیے، اس کو تسلسل رکھنا چاہیے کہ اگر ایک دن کا کام اگر جو ہوتا ہے جو اپنا کام ہوتا ہے اس میں تسلسل رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن زیادہ کام کروا دیا، اگلے دن بالکل بھی کام نہ کروایا، بچے کو بالکل پڑھایا نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تسلسل ہونا چاہیے اس کے کام میں۔ اس کے بعد جی منصفانہ رویہ ہونا چاہیے۔ تمام جو طلباء ہوتے ہیں اسکول میں، کلاس میں جتنے بھی ہوتے ہیں، ان میں منصفانہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو جو ہے
ہے اس کو زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا بچہ ہے اس کو بالکل ہی یعنی کہ اگنور کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک جو اچھا مؤثر جو ہوتا ہے استاد ہوتا ہے اس کا جو رویہ ہے منصفانہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک جو آئیڈیل ٹیچر ہوتا ہے اس کے رویے میں بھی لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبلٹی جسے کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے. مطلب جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو استاد جو ہے ڈھال سکے، تاکہ جو طالب علم ہیں ان کو بھی اپنے استاد پر جو ہے اعتماد ہو کہ وہ جس طرح بھی ماحول ہوگا کلاس کا، استاد جو ہے پھر اس کے ساتھ یعنی کہ اپنے آپ میں لچک پیدا کر لے گا، اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا. اس کے بعد ہے جی ڈیفینیشن موٹیویشن، ہاؤ ایکسپیکٹیشن آف اے ٹیچر کین افیکٹ اسٹوڈنٹ موٹیویشن. مطلب کہ جو ایک استاد ہوتی ہے اس کی جو توقعات ہوتی ہیں وہ طلباء کی تحریک کو کیسے متاثر کر سکتی ہیں. میں ہم وہ دیکھیں گے وہ ٹیچر کی وہ خصوصیات جس سے کہ پھر وہ جس خصوصیات سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے طالب علم ہے وہ متاثر ہو کر وہ پھر یعنی کہ اچھے نتائج دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کون کون سی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ایک استاد ہوتا ہے اسے یعنی کہ خوش باش طبیعت کا ہونا چاہیے. اسے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ غصے والا نہیں ہونا چاہیے، اسے خوش باش ہونا چاہیے. وہ اسٹوڈنٹس کی تمام طلباء کی ہے جو ہر بات وہ سنیں اور اس کو جو بھی اس کا آنسر ہے اس کو ایک اچھے انداز میں دیں، تاکہ جو ایک نکمہ بچہ ہے یا ایک کم پڑھنے والا بچہ ہے وہ بھی پھر وہ یہ سوچے کہ وہ اگر اس کے دماغ میں کوئی کوسچن ہے تو وہ کر سکے. یہ نہ ہو کہ ایک بچے کے یعنی کہ مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو پھر وہ اس کو استاد کے ڈر سے اپنے استاد سے کر ہی نہ سکے. وہ استاد کا ایک رویہ ہوتا ہے کلاس کے ساتھ وہ بے ساختہ ہونا چاہیے، فطری انداز ہونا چاہیے، جس سے کہ یہ نہ ہو کہ اسٹوڈنٹس کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ جو سر کا انداز ہے یہ ہم سے ڈیفرنٹ ہے، یہ ایک مختلف ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے. اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک فطری انداز میں وہ جو ہے اپنا لیکچر ڈیلیور کرے یا باتیں جو بھی سمجھانی ہوتی ہیں پڑھانا ہوتا ہے وہ فطری انداز میں کرے. تو جو قواعد و ضابط ہوتے ہیں کلاس کے، جو ایک رول ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی نرمی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر روز یہ ایک معمول ہونا چاہیے، اسی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار اس میں کچھ نرمی کچھ لچک ہونی چاہیے. کبھی کام تھوڑا بھی اگر اسٹوڈنٹ چاہ رہے ہیں کہ آج کام تھوڑا پڑھنا ہے تو وہ ان میں تھوڑی سی نرمی کر دے. استاد کا جو رویہ ہے وہ زیادہ سنجیدہ بھی نہ ہو، کبھی کبھی مسکراہٹ بھی ہو کلاس میں، کبھی ہنسی مذاق بھی ہونی چاہیے. تو غیر رسمی فضا نہیں بنانی چاہیے، سختی کو ترک کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اسٹوڈنٹ سے. تو جو صبح صبح جو کلاس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک اچھی مثال کے ذریعے سے کرنا چاہیے، کوئی ایک ہنسی مذاق سے بھی کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اپنی زندگی میں جو تجربات ہیں یا کوئی واقعات ہیں، اچھے واقعات ہیں، ان کو بھی طلباء کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ان میں ایک موٹیویشن ایک تحریک پیدا ہو. جو اپنا سبق ہے اس کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک تقریر کی شکل میں نہ ہو کہ بندہ جو اگر 30-35 منٹ ہیں اس میں لگاتار تقریر ہی کرتا جائے، بلکہ چھوٹے چھوٹے پورشن میں کرنے چاہیے. اس کے بعد کوسچن آنسر کرنے چاہیے اسٹوڈنٹ سے. ان میں بھی اس وجہ سے بھی جو اسٹوڈنٹس کو ہے یہ ایک موٹیویشن یا تحریک طلباء میں پیدا ہوتی ہے. کبھی کوئی بات یہ ایسے بھی کر دینی چاہیے کہ یہ جو بات ہے لیکن مجھے یہ پوری تو نہیں آتی لیکن میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ اس میں پتہ چلے گا کہ ایک نیچرل بیہیویئر شو ہوگا، قدرتی جو ایک انسانی فطرت ہے وہ شو ہوگی. اس طرح جو طالب علم جن کو کوئی کوسچن کا آنسر جو ہے مکمل نہیں آتا لیکن تھوڑا بہت آتا ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ نہیں سنانا چاہیے. تو کیونکہ ایک استاد کا رویہ اگر اس طرح کا ہوگا کہ وہ شو کرے گا، وہ ظاہر کرے گا کہ جو مجھے ایک بات ہے، یہ قصہ ہے، یہ مکمل نہیں آتا لیکن جتنا آتا ہے وہ میں سناتا ہوں، تو وہ بچے بھی پھر اسی کو فالو کریں گے، اسی کی پیروی کریں گے اور ان کو جو تھوڑا بہت بھی اگر کوئی کوسچن آتا ہے تو وہ اس کو سنائیں گے. یہ والے جو پوائنٹ ہیں یہ طلباء میں یعنی کہ تحریک پیدا کرتے ہیں یا موٹیویشن پیدا کرتے ہیں، ان میں کوئی یعنی بہتری لاتے ہیں. تو یہ والا پوائنٹ آپ لوگ یاد کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ ایکسپلین کریں. اس کے بعد ہے جی ٹیکنالوجی کی تبدیلی اور معاشرہ، ٹیکنالوجی چینجز اینڈ سوسائٹی. مطلب کہ ڈسکس ہاؤ ٹیکنالوجی کین فیسیلیٹیٹ
ان امپروونگ کلاس روم انوائرمنٹ، مطلب کمرہ جماعت کا جو ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے پھر معاشرے میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، معاشرے میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان کا کیا مقاصد ہوتا ہے، اور یہ تمام اس کی اہمیت کیا ہے معاشرے میں، اس حوالے سے اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی چینجز ان سوسائٹی، یعنی ٹیکنالوجی کی تبدیلی معاشرے میں، وہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام جو آپ مشینز یا آلات جو آپ لوگ جو معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو جو اس میتھڈ کو پھر کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی چینجز اینڈ سوسائٹی۔ جی ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا جاتا ہے، جو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو آلات وغیرہ یا ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ آپ لوگ اگر ہم معاشرے میں جو ٹمپریچر یا موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے وہ پھر ہم اپنے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جو اگلا ہفتہ ہے یا اگلا مہینہ ہے یا آج سے کل کے بعد جو موسم کس طرح ہوگا، اس سے پھر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس موسم کے مطابق جو اپنے کام ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، تو وہ ٹیکنالوجی کے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک کمرہ جماعت میں اس میں یا ایک سکول میں، ایک مدارس میں کیسے ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت سے آج کل جو جدید دور ہے اس میں تمام جو کام ہوتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو موبائل وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں، اپنی بکس ہیں وہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکچر بھی آن لائن دیے جاتے ہیں اور تمام جو کام ہوتے ہیں اس کو جو آن لائن کیے جاتے ہیں۔ تو اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے جتنے بھی آپ لوگوں کو جتنا بھی ایکسپلین کرنا چاہیں اتنا آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں خاص طور پر جتنا بھی کام ہے وہ ٹیکنالوجی کی بیس پر ہوتے ہیں۔ ہمارا تمام جو کام ہے وہ ٹیکنالوجی موبائل کے تھرو ہوتا ہے، تو جو مکمل جو اسٹڈی ہو گئی ہے وہ اب ٹیکنالوجی کی بیس پر ہو گئی ہے، موبائل پہ ہو گئی ہے یا انٹرنیٹ پہ ہو گئی ہے۔ کلاسیں وغیرہ لینا، اب سکول جانے کی بھی ضرورت نہیں رہی، ادارے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے تعلیم حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو جتنا آپ لوگ ایکسپلین کرنا چاہیں ایکسپلین کریں۔ اگر پیپر میں اس حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوسچن آ جاتا ہے کہ کلاس روم میں کس طرح ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے یا اسکول ادارے میں کس طرح ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، آپ اس کو جتنا لینتھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی نیکسٹ سوال ہے کولیبریشن بٹوین سوسائٹی اینڈ کمیونٹی، مطلب کمیونٹی اور مدرسے کے مابین جو تعاون ہوتا ہے یا اشتراک ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کا کیا معاشرے پہ اثر پڑتا ہے، بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے اور اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے معاشرے میں، اس حوالے سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے جی کمیونٹی اور مدرسے کے مابین اشتراک، یعنی کولیبریشن بٹوین اسکول اینڈ کمیونٹی، ان کے درمیان اشتراک کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان تعلق کیا ہوتا ہے، پھر اس کے تعلق سے جو بچے میں کیا مثبت تبدیلیاں آتی ہیں یا معاشرے میں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اس کوسچن میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک جو سکول ہوتا ہے وہ جو معاشرے کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی ابھی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سکھانے میں ان کے یعنی کہ جو معاشرے کے جتنے بھی قواعد و ضابط ہوتے ہیں، معاشرے کے جتنے بھی یعنی کہ مثبت پہلو ہوتے ہیں، اور ان کو ایک بہتر شہری بنانے کے لیے، ایک بہتر یعنی کہ انسان بنانے کے لیے جو سکول کا کردار وہ بہت ضروری ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ایک سکول ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ایک بچے کی جو پوشیدہ یعنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس میں جو قابلیت ہوتی ہے اس کو جو بروئے کار لانا یا سامنے لانا یا شو کرنا جو ہوتا ہے یا ظاہر کرنا جو ہوتا ہے وہ سکول کا کردار ہوتا ہے۔ وہ بچے میں جو اپنی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا صلاحیت ہے، یہ بچہ کس قابلیت ہے، اس کا کیا شوق وغیرہ ہیں، تو وہ اس کے مطابق ایک جو اس کو نکھارنے میں سکول کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو کمیونٹی میں جو ہے وہ اس کا تعلق بن جاتا ہے کہ جو وہ سکول جو ہوتا ہے جو یعنی کہ کمیونٹی میں ایک بہتر انسان جو ہے بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں، اس سے ایک اچھا شہری بن کر معاشرے میں جا رہا ہوتا ہے، کمیونٹی میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پھر کمیونٹی کو کافی فائدہ ہوتا ہے، جو اگر بہتر سوچ والے اور اچھے اخلاص والے اور اچھے لوگ اس میں ہوتے ہیں تو۔ اس
کے بعد جو معاشرے کے جتنے بھی یعنی کہ ادارے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ خاندان ہو یا باقی جتنے بھی ہوتے ہیں مہذب وغیرہ، ان کو چلانے کے لیے لازمی ہے کہ ایک پڑھے لکھے لوگ ہوں، ان کے سربراہ جو ہوں، اور ان کو لیڈ کرنے والے جو ایک اچھے شہری اور اچھے ہوں، تو وہ تمام جو ہوتے ہیں پھر وہ پڑھے لکھے وہ سکولوں سے آتے ہیں، سکول سے اچھی تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی سے اور تعلیمی نظام سے بن کر آتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ایک جو اچھا تعلق ہوتا ہے کمیونٹی اور مدرسے کے درمیان، یا کمیونٹی اور اسکول کے درمیان ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سکول ہوتا ہے وہ ایک معاشرے کی جو ثقافت ہوتا ہے اور جو اس کے قواعد و ضابط ہوتے ہیں، اس کو ایک نسل سے دوسری نسل تک جو منتقل کرنے کا جو اہم کام ہوتا ہے وہ بھی سکول کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نصاب کے تھرو، اپنے کتابوں کے تھرو وہ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جس سے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی ایک سکول اور جو سوسائٹی ہوتا ہے ان میں ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو سکول میں جو تعلیم دی جاتی ہے، سکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ہر معاشرے میں مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر معاشرے میں جو اقدار پائے جاتے ہیں، قواعد و ضابط پائے جاتے ہیں، اس کے مطابق ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے کیونکہ ہر معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں، اپنے قواعد و ضابط ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس لیے ہر معاشرے کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ان تمام پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرے اور اسکول میں کیا اشتراک ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، کیوں کہ ضروری ہوتی ہے، اس کی اہمیت کا ان پوائنٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژنز ہے، یا آپ لوگوں کو کوسچن ہے، یا آپ لوگوں کو کسی چیپٹر کی علیحدہ سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ میں کمپلیٹ اس کی جو بریف ہوگی، ڈیٹیل ہوگی، وہ آپ لوگوں کو اس چیپٹر کے حوالے سے یعنی کہ آپ لوگوں تک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔